प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक कुंबा हो, एक खानदान हो, एक माँ बाप से पैदा हुए हो, एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक करके और अल्लाह की रजामंदी से कामयाब हो जाओ। हम इंसानों को सोचना चाहिए कि आगे हमें किसी और दुनिया में जाना है। अगर ये तसव्वुर हमारे जहन में है तो हम अपनी ज़िंदगी को अपने माहौल के लोगों के साथ ऐसी गुजारें कि उनका कोई हक़ हमारे ऊपर ना रह जाए। गोया एक नुक्ते नज़र से इंसानों के आपस के हुकूक अल्लाह की सलात, ज़कात, हज, इन हुकूक से भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। हमारे इस नशिस्त के जो मुकर्रिर हैं वो डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास साहब हैं, जो कि आलमी इस्लाम के मशहूर आलिम दीन हैं। शेख की वैसे पैदाइश तो हिंदुस्तान में हुई, लेकिन वो इस वक्त सऊदी अरब के बाशिंदे हैं। सऊदी अरब की नेशनलिटी आपको हासिल है। 1968 में आपने जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से ग्रेजुएशन किया और आला तालीम का हुसूल जारी रखते हुए जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आप जामिया उम्मुल कुरा में तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस और उसूल हदीस की तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते आए हैं। आपकी निगरानी में लातादाद तलबा ने एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की हैं। आप इस वक्त उम्मुल कुरा में प्रोफेसर हैं। तकरीबन 11 सालों से आप मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में मुदर्रिस की हैसियत से दुरूस देते आए हैं, जिनमें सही बुखारी का अरबी में दर्स भी शामिल है। शेख की गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मुदल्लल होगी और मुदल्लल होती है। आपकी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ किताब व सुन्नत का तर्जमान होता है। मैं बड़े एहतराम के साथ शेख से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास। शेख का जो मौजू है वो इंतहाई अहम है। आपका मौजू है इस्लाह मुआशरा। मैं ज़्यादा तूल में ना जाते हुए मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मौजू पर रोशनी डालें। जनाब डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मौका दिया कि आप लोगों के सामने बैठ कर कुछ कुरान हदीस से मुस्तफ़ाद उम्मत के फ़ायदे के लिए कुछ बातें कह सकूं। और फिर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाइयों को अजर जज़ील दे, जो मेहनत मशक्क़त बर्दाश्त करके काम को छोड़ करके आए ताकि अल्लाह की खातिर इस जमाई हुई मजलिस में शिरकत करें। शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं आप लोग, दुआओं के मुस्तहिक़ हैं। हमारे लिए भी दुआ करें। भाइयों ने जो मौजू दिया है वो इस्लाह मुआशरा का है। इस्लाह मुआशरा का उन्वान इस चीज़ का मुतक़ाज़ी है कि मुआशरा के आम माने को हम समझें। मुआशरा का लफ्ज़ इशरत, आशरा युआशिरु, कलाम पाक में भी आया है। उसके माने हकीकत में एक दूसरे के साथ अपने अखलाक के बर्ताव की बिना पर साथ जीना। वो अखलाक अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं।
اچھے اخلاق ہوں تو ان کو جلا دی جائے، برے اخلاق ہوں تو ان سے لوگوں کو روکا جائے۔ ہمارے خیال سے انگلش زبان میں اس کو کمپنین شپ کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں سوسائٹی کہیں گے۔ سوسائٹی اجتماعی لفظ ہے اور اجتماع کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ کہ ہم سب کے اجتماعی اخلاق اس دنیا میں کس طرح ہوں۔ یہ موضوع حقیقت میں بہت ہی وسیع ہے۔ اس انسان کا تعلق صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ اس خالق سے بھی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ پھر اس کا تعلق پوری دنیا کے ان لوگوں سے ہے جہاں وہ جاتا ہے اور ملتا ہے، بلکہ ایسے جانوروں سے بھی ہے جو ہو سکتا ہے اس سے تکلیف اٹھانی پڑے ان کو یا اس سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ درخت اور گھاس، یہ اسلام کے عام اخلاقی معانی میں شامل ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ کچھ واجبات رکھے ہیں۔ ان واجبات کی ادائیگی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہمیں جینا ہے وہ سب سے اہم واجبات میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کے 3 دفاتر اس کے سامنے لائیں گے۔ ایک دفتر تو وہ ہوگا جس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوں گی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں معاف نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، یہ غلط تعبیر ہے، نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ وعدہ یہ نہیں کیا ہے کہ معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ اللہ کے حقوق میں سے صلاۃ، زکوٰۃ اور دوسرے واجبات ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں، لیکن شرک کے بارے میں اگر انسان توبہ کیے بغیر اللہ سے جا ملا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ایک دیوان جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا یہ اللہ کے حق سے متعلق ہے، اور دوسرا دفتر، دوسرا دیوان وہ ہے کہ جو بندوں کے حق سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ ہم انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ آگے ہمیں کسی اور دنیا میں جانا ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے تو ہم اپنی زندگی کو اپنے ماحول کے لوگوں کے ساتھ ایسی گزاریں کہ ان کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ رہ جائے۔ تو جو دوسرا دفتر ہے، دوسری کاپی ہے، دوسری کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے، وہ انسانوں کے آپس کے حقوق ہیں، آپس کے حقوق۔ گویا ایک نقطہ نظر سے انسانوں کے آپس کے حقوق، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، ان حقوق سے بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا دفتر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام جو واجبات کیے ہیں ان میں سے یہی ہے کہ انسان کے کچھ ایسے حقوق ہیں جو ہلکے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے رضامندی کے بغیر انشاءاللہ راضی کر کے معاف کر دے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ان دفاتر اور ان کتابوں کو جو قیامت کے دن دائیں یا بائیں سے ملنے والی ہیں، ان کو محفوظ رکھ کر کے اور اللہ کی مرضی پر چلانا ہے۔ اگر ایک شخص اس پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً انشاءاللہ اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرت سے متعلق حقیقت میں لوگ اللہ کی ہدایت کے، جس طرح اور چیزوں میں اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، اسی طرح آپس کے آداب اختلاط، آداب تعایش جس کو کہتے ہیں، یا زندگی گزارنے کے آداب کو بھی اسی رب سے لینا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ کتنی معقول بات ہے کہ ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے تو وہی زیادہ جان سکتی ہے کہ اس کے لیے کون سا تیل مفید ہے، کتنی اسپیڈ چل سکتی ہے، اور کتنے دن میں کون سا پرزہ بدلنا پڑے گا۔ جب ایک معقول چیز آپ اس کو قبول کر رہے ہیں تو اس کو بھی قبول کریں کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے قانون ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہی جاننے والا ہے جو کہ بہت باریک بھی ہے۔ تو اگر انسان اپنے قانون پر چلے گا، تو میں ایک چیز بتا دوں کہ آج کل دنیا میں جو اپنے کو ترقی یافتہ قوم کہتے ہیں، وہ اپنے قانون کی بنا پر چلنے کی وجہ سے آپ یہ یقین جانیں، اور خود ان کے یہاں کی خبریں ہیں کہ پڑوس کے آدمی کے مرنے کی خبر پڑوس کے فلیٹ والے آدمی کو اس وقت ملتی ہے جب اس کا جسم سڑ کر کے بدبو پھینکنے لگتا ہے۔ تب یہ
آداب معاشرت جو انہوں نے اپنی بنا رکھے اور اپنے کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، اور ہم ایشیائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ترقی پذیر، یعنی ابھی ترقی لے رہے ہیں، اور ان کی ترقی پذیری جو ہے وہ اپنے حساب سے اس حماقت کو پوری دنیا پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں جو بھی دھرم ہے اس میں ایک دوسرے کا احترام کا جذبہ ہے، سب کچھ وہ چاہتے ہیں کہ سب سے الگ ہو کر کے نہ ماں باپ کی تمیز ہو، نہ بھائی بہن کی تمیز ہو، بلکہ بیٹا باپ کو بھی نہ جانے تو کوئی حرج نہیں۔ ان کے ہاں انہوں نے ایسے آداب معاشرت بنا لیے ہیں کہ انسان کی انسانیت کا کوئی احترام نہیں ہے، اور اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترقی یافتہ۔ وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، ترقی یافتہ وہی قوم ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیم کے ذریعے ترقی لی اور ترقی کی، اور اسی ترقی کی روشنی میں یہ ترقی کیے ہیں جو علمی چیزیں تھی لی، اور باقی اخلاقی چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دو حقوق کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، ایک تو اپنے حقوق کی، اور پھر آپس کے انسانوں کے آپس کے حقوق کی ذمہ داری ہر شخص کے اوپر اللہ تعالی نے ڈالی ہوئی ہے۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Say indeed my prayers, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. A dynamic I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. Which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik. Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. ہر اتوار رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اصلاح معاشرہ سے متعلق اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو کسی کو تکلیف پہنچانے والا کام نہ کرو، لا ضرر ولا ضرار، نہ تم نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ انہی فرائض کی ادائیگی میں معاشرے کی اصلاح ہے، اس کی تاکید کرنی ہے۔ اگر ہم نے ان فرائض کو پورے طور پر ادا نہیں کیا تو یقیناً ہم
کامیاب نہ دنیا میں ہوں گے نہ آخرت میں ہوں گے۔ ہماری دنیا بہرحال اللہ کے عذاب کی بنا پر یا اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کی وجہ سے جو ہمیں جس مصیبت میں ڈالے گا اس وجہ سے بھی ہم پریشان ہوں گے، اور پھر آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ معاشرے کی حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر آپس میں ناچاقی، اختلاف اور پھر ایک دوسرے سے مامون رہنے کی بات بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہوئے ایسی دنیا بنائے کہ ہر ایک دوسرے سے بے خوف ہو اور آرام کی نیند سو سکے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہم سب پر وارد ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے بعد، ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان کا اور حسن سلوک کا کام، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو، ان کے سامنے ایسا دو ٹوک الف فے کا لفظ بھی نہ بولو جس سے بڑھاپے میں ان کے کمزور دل کو ٹھیس لگے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ والدین کے سلسلے میں یا ہمیں کچھ دیکھنا ہے کہ آج کل ہم سب کے رویے کیسے ہیں۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو سسکتے ہیں اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کی شکایتوں سے یا ان کی خامیوں سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یقیناً ماں باپ کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں ڈال دیتے ہیں، اور کچھ ہے دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بندے پر احسان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت چاہتا ہے، اسی طرح بندوں نے کسی بندے پر احسان کیا ہے تو اس احسان کے بدلے کا بدلہ دینے کو واجب کیا ہے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کئی احادیث، کئی طریق اور کئی صحابہ سے منقول ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شکریے کی توفیق نہ دیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی باتیں کہی ہیں یا بڑی تاکید سے کئی احادیث میں والدین کی خدمت کی تاکید کی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جا رہے تھے، ممبر پہ جاتے ہوئے آپ نے آمین آمین 3 بار کہا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کہا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کرے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پا کر کے جنت نہ حاصل کیا، یعنی ان کی خدمت کر کے، ماں باپ کو پا کر کے پھر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اپنی رحمت سے دور رکھے۔ جبریل نے جب یہ بات کہی اور یہ اللہ کی طرف سے تھی، اس وجہ سے ہم نے اس پر آمین کہا۔ اسی طرح دوسرے آمین کا موقع جو تھا وہ یہ کہ حضرت جبریل نے کہا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک پا لینے کی توفیق دے اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق اس مہینے کے حقوق نہ ادا کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، تو آپ نے آمین کہا۔ اسی طرح تیسرا موقع جو تھا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر درود نہ پڑھے، میرے اوپر صلوات نہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو کتنی بڑی تاکید ہے، پیارے رسول کی بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح صحیحین بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جہاد اور ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ کر کے مسلمانوں کے ساتھ دینی خدمات کی، انہوں نے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو پیارے رسول نے فرمایا احی والداک، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پیارے رسول نے کہا ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کر کے تمہیں جہاد کا اجر ملے گا، کیونکہ ایک قاعدہ ہے بہت ہی آسان اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے رکھا ہے، نیت نیک رکھو، اگر نیت کی نیکی کے ساتھ خدا نخواستہ غلط کام بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے۔ نیت تمہاری اچھی تھی لیکن والدین کی خدمت بہت ہی اس سے زیادہ بڑھ کر کے واجبی ہے، اس وجہ سے تم انہی کی خدمت کر کے جہاد کا درجہ اور اجر ثواب پا سکتے ہو۔ اور پھر آپ نے کئی احادیث میں، کئی صحابہ کی احادیث میں اس معنی کی حدیث فرمائی ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے سے بڑے گناہوں کی میں تمہیں خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ صحابہ نے
کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے بڑے گناہوں کی خبر ہمیں دیجئے، تو پیارے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، اور پھر اس کے بعد عقوق الوالدین، آپ نے کہا والدین کی نافرمانی۔ اسی طرح انسان مصلحت پرست ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیات میں بھی بہت سی چیزیں ترغیب اور ترہیب کے رکھی، اور بندوں کی تعریف بھی فرما دی کہ دیکھو یہ نیت بھی غلط نہیں ہے۔ اپنے بندوں کی تعریف فرمائی الذین یدعوننا رغبا ورہبا، میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی رغبت اور مجھ سے ڈر کر کے وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ تو اسی مضمون کی ایک حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور یزاد لہ فی رزقہ، اس کے رزق میں بھی برکت ہو، فلیبر والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس طرح کی ایک حدیث اور دوسرے اقارب وغیرہ کے بارے میں بھی آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ اسلام کی تعلیم غیر مسلم باپ بھی ہے تو اس کی خدمت بھی بیٹے کے اوپر واجب ہے۔ کس حد تک؟ کھانا پینا، کپڑے لتے اور جتنے ضروریات ہو سکتی ہیں، بچے کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے غیر مسلم باپ کی بھی اور ماں کی بھی اس باب میں خدمت کرے، کمی نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو پھر اس کو اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ مجبور بھی کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات نہ سنو، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ والدین کے بعد یہ بھی ایک چیز ہے جو معاشرے سے عام متعلق ہے اور اس کی اصلاح ضروری ہم سب کو اور اللہ تعالیٰ کے ہم پوچھے جائیں گے۔ والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے رشتہ داروں میں خالہ وغیرہ ہیں تو اس کی بات الگ آئے گی، لیکن والدین کے بعد والدین کی خدمت کا ثواب کس طرح ملے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے خالہ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا حل لک من تمہاری ماں زندہ ہیں، یعنی اگر بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے یا نہ معاف کرے، آدمی توبہ کرے لیکن امید ہے معاف کرے گا۔ پھر بھی ایک دوسرا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ والدہ کی خدمت کرو گے تو وہ تمہارا بڑا گناہ یقیناً معاف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ میری والدہ نہیں ہیں، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ فہل لک من خالہ، خالہ زندہ ہیں تمہاری ماں کی بہن؟ قال نعم، صحابی نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے یہ اجر تم لے سکتے اور گناہوں کے معافی کا سبب وہ بن سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ والدین کے دوست، دیکھیے کتنا بڑا حق ہے، والدین کے دوستوں سے تعلق کرنا بھی آدمی کے اوپر فرض ہے، والدین کے حق کی ادائیگی میں وہ شامل ہے۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا، ابو بردہ بن ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ صحابی ہیں، ابو بردہ ان کے لڑکے تابعی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ آیا، وہ مدینے کے تھے لیکن بعد میں کہیں چلے گئے تھے، تو میرے پاس عبداللہ ابن عمر آئے۔ ابو بردہ کہتے ہیں جو صحابی نہیں تھے، کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول متبع رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری خاص زیارت اس لیے کرنے آیا ہوں کہ پیارے رسول نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ جو باپ کے مرنے کے بعد اور دفن ہونے کے بعد ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو ان کے بھائیوں اور دوستوں کی خدمت کرے، تو میں تمہارے باپ اور میرے باپ کے درمیان جو دوستی تھی اس دوستی کو نبھانے کے لیے اس کا حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ والدین کے بعد یہ تو ایک مختصر خاکہ والدین کی خدمت، اور اس ضمن میں اصلاح معاشرہ ہم نے دیکھا کہ تین چیزیں فساد معاشرہ کی بہت بڑی سبب بنتی ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ پھر اس کے اسباب اور کچھ ہو سکتے ہیں، اگر موقع رہا تو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ والدین کے بعد اہل قرابت اور رشتہ داروں کا حق آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بیوی بچوں کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حق ہے، لیکن بہرحال اہل قرابت کا حق لوگوں کے ذہنوں سے اترا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کی تاکید کرنی ضروری ہے۔ تو اہل قرابت جو درجہ بدرجہ جس قدر وہ قریب ہیں ان کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کی ایک اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں فرمایا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ،
قرابت والوں کے حق دو، یہ نہ سوچے کہ ہمارے اوپر حق نہیں ہے، یہ حق ہوا، اور حق یہ ہوا کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حق کیوں ضائع کیا، کیوں ضائع کیا، کیسے ضائع کیا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آپ پوچھیں گے کہ ان حقوق کی بھی ذرا تفسیر ہونی چاہیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسی طرح مسکینوں کا بھی حق دو، اور جو مسافر ہیں ان کے پاس مال اموال کسی وجہ سے نہ رہ گئے ان کا بھی حق دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آیت اس سے پہلے بھی پڑھی جا چکی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی اور انسانیت کے دو ان جوڑوں کا ذکر کیا جن کے ذریعے سے پوری دنیا بھری پوری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ سے ڈرو اور ارحام یعنی اپنی قرابت داری کی حفاظت کرو اور ان کی رعایت کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا آیتوں کے آخر میں جو آتا ہے فاصلہ، اس میں خاص معنی ہوتا ہے یعنی دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تم اوجھل نہیں ہو سکتے، اگر تم ان حقوق کو نہیں ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا۔